मुअल्लिमात हैं, सब निगरानी करें और बयान के समय तालिबात जो भी आगे पीछे बेतरतीबी से बैठी उसको तरतीब से उठाकर खूब तवज्जो के साथ बयान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व अला कुल्ली मन दआ बिदअवतिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही वहतदा बिहदीही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिल ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, पर्दा नशी मोहतरम ख़वातीन, मुअल्लिमात व तालिबात, इस वक्त हम लोग जिस मैदान में मौजूद हैं ये मैदान हर एतबार से तैयारी का मैदान है। यहाँ आप अपनी इल्मी सलाहियत, अखलाक़ी इस्तेदाद और अपना मिजाज और अपने एक एक नोक को दुरुस्त करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ सिर्फ़ हम लोग चंद वर्क गर्दानी के हद तक महदूद ना रहें। यहाँ आकर निसाब की तकमील की हमने माशाल्लाह तवज्जो के साथ पढ़कर और दादे तहसीन हासिल तो कर लिए, लेकिन यहाँ अखलाक़ी निसाब की तकमील बाकी है और माशरती निसाब की तकमील बाकी है, मामलती निसाब की तकमील बाकी है, ईमानी निसाब की तकमील बाकी है और फ़िक्री और नज़री निसाब की तकमील बाकी है। किताब के वर्क गर्दानी असल मकसूद नहीं है। किताब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने तदरीजन नाजिल किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली तौर पर उम्मत को बताया। इसीलिए आयतों के साथ शान नुज़ूल भी हैं। किस वजह से यह आयत नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, किस पर नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, ये तमाम को इसलिए बयान किया जाता है। कुरान है तो अर्ज़े कुरान है, कुरान है तो रिजाले कुरान है, कुरान है तो वाक़ियात कुरान है, तो कुरान के साथ मुताल्लिक़ात कुरान है। जिस तरीक़े से कुरान वमा लहू वमा अलैहि के साथ कुरान अपने आप को पेश करता है, इसी तरह कुरानी ज़िंदगी ये सिर्फ़ वर्क गर्दानी के हद तक नहीं बल्कि उन कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जिस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़रा बताइए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तय्यबा के सिलसिले में, तो फरमाया था कि अमा क़रअतुमुल क़ुरआन ख़ुलुक़ुहु अल क़ुरआन, क्या आप लोगों का कुरानी मुताला नहीं है? आप कुरानी मुताला सिर्फ़ इस एतबार से नहीं कि आप कुरान पाक के मज़ामीन को पढ़ो, बल्कि कुरान पाक की ज़िंदगी क्या होती है। खुलुक़ुहु उलमा कहते हैं पाँचवें शोबे का जिक्र फरमाया। यहाँ आखिरी शोबा जो इंतहा कहलाया जाता है वो शोबा अखलाकियात, खुलुक़ुहु अल कुरान बताकर ये बता दिया, इशारा कर दिया अरबी ईमानी भी कुरानी ईमान है और इबादत कुरानी है, मामला कुरानी है, माशरा कुरानी है, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जुज़ जुज़ कुरानी है। इसकी तरफ इशारा कर दिया। तो हम लोग
دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ محنت تطبیق شریعت ہے. یہ محنت تطبیق شریعت. کیا مطلب؟ فرمایا کہ طبیعت کو شریعت بنانے کے لیے دعوت ہے. طبیعت کو شریعت بنانے کے لیے دعوت ہے. دعوت اس لیے نہیں ہے کہ گلی گلی گھوما جائے، گاؤں گاؤں پھرا جائے، 3 دن نکلا جائے، عشرہ نکلا جائے اور چلے میں نکلا جائے، بیرون نکلا جائے. ارے بھئی یہ مقصود دعوت نہیں ہے. مقصود دعوت تطبیق شریعت ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت درس دیا کرتے تھے اس وقت میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا، اطلاع ملی بزرگ رہتے ہیں، چلو بھی ذرا ملاقات کر لیں گے. تو پہنچا تو 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جو 2 گروہ، ایک عوام کی ایک علماء کی. میں عوام کی بیٹھنے میں یوں سوچا کہ بھئی یہ تو عوام کی مجلس ہے، عوامی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے، چلو ذرا علماء کی مجلس یعنی درس جاری ہے، درس میں بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ گیا. وہاں پر حضرت نے حدیث پڑھاتے ہی پہلی بات یہ کہی بھئی پہلے یہ دیکھو یہ حدیث ہماری زندگی میں کتنی ہے. دیکھو ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، استقامت کی نیت کرو. اگر نہیں ہے تو استغفار کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو. میں سمجھ گیا کہ ہمارے اس کام کا، حضرت کی محنت کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے. مقصد یہی ہے جو نقوش ہے اسے نفوس میں لایا کرو. جو نقوش ہے اسے نفوس میں لایا کرو. نقوش نقشہ ہے. جیسے مولانا جمیل صاحب حیدرآبادی بہت مشہور بزرگوں میں گزرے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ سنتے تھے کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، لیکن اس وقت حضرت کی کم عمری تھی. فرماتے ہیں جس وقت میں درس و تدریس میں لگا اس وقت میں میرے دل میں بات آئی چلو بھائی لوگوں کے درمیان بڑا چرچا پرچا ہے، ذرا جا کر دیکھے تو صحیح کون ہے وہ مولانا یوسف. حضرت کہتے ہیں میں یہاں سے نکلا، جاتے جاتے بھوپال میں کالرا کی بیماری چل رہی تھی. اس وقت میں بے حضرت کو بھی وہی آب و ہوا کی وجہ سے طبیعت بگڑ گئی. طبیعت بگڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوب طبیعت میں اتنی بگاڑ کہ حضرت تقریباً بے ہوش کی طرح ہو گئے. یعنی دست ہو رہے ہیں، قے ہو رہے ہیں، مسلسل اگر ہو تو بھی آدمی کا حال کیا ہو. فرماتے ہیں جب ہم لوگ اسی بے ہوشی کی حالت میں پہنچ گئے نظام الدین، وہاں پہنچنے کے بعد، مرکز پہنچنے کے بعد ایک آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا اطباء کا. آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ آتے تھے، مجھے بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے، دوائی کھلاتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، جاتے تھے. روزانہ 3 مرتبہ اس طرح کچھ آمد و رفت لوگوں کی ہوتی تھی. 3-4 دن گزرنے کے بعد میں نے پوچھا بھئی الحمدللہ صحت بحال ہے، ذرا بتائیں جس مقصد سے ہماری آمد ہوئی ہے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، بھئی ان سے تو ملاقات اب تک نہیں ہوئی، پہلے آپ ان سے ملاقات کرائیں. تو لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا حضرت ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا جی نہیں ہوئی. کہا نہیں ہوئی؟ کہا بھی کہاں ہوئی، ملاقات تو نہیں ہوئی. پوچھا بھی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بھی ملاقات ہوتی تو ہم کیوں کہتے. کہنے لگے حضرت روزانہ صبح جو آ کر ناشتہ کراتے ہیں، دوائی دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر خیر خیریت پوچھتے ہیں، وہی تو مولانا یوسف صاحب ہیں. حضرت فرمانے لگے میرے تو ہوش و حواس اڑ گئی یہ سن کر. اتنا بڑا آدمی، اتنا سادہ سیدھا. فرماتے ہیں اس وقت مجھے دعوت سمجھ میں آئی. عربی دعوت تو طبیعت بدلنے کا نام ہے. دعوت طبیعت بدلنے کا نام ہے. طبیعت کو بدلنے کا نام دعوت ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح بے شمار واقعات کہ ہمارے درمیان بیان کیے جاتے ہیں. وہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ عربی یہ واقعات دیکھو، ایک تو خواتین ہونے کی حیثیت سے میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سہارنپور، حضرت ایک عجیب واقعہ بیان کرنے لگے. جیسے جیسے علم بڑھتا تھا، کہتے تھے جب میں گاؤں میں پڑھتا تھا تو اس وقت تمام نوافل کی پابندیاں تھیں.
صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی، اوراد و وظائف کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی. پھر وہاں سے ہمارا درجہ بلند ہوا، ہم لوگ آئے دیگر مدرسوں سے فارغ ہو کر سہارنپور. جیسے جیسے آئے علمی بوجھ جیسا جیسا بڑھتا گیا، عملی وزن کم ہوتا چلا گیا. علم کا وزن تو بڑھ رہا ہے، عمل کا وزن گھٹ رہا ہے. کہنے لگے پھر اس کے بعد چلتے چلتے بعض مرتبہ مسبوق بھی ہونا شروع ہو گئے تھے. حد فرمانے لگے ارے بھئی یہ غفلت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ خوش فہمی کی وجہ سے. توجہ سے یہ بات سمجھنا، خوش فہمی میں تقریباً ہم مبتلا ہیں. وہ کیا خوش فہمی؟ ایک زعم ہے، ایک سوچ کہ بھئی ہم تو خیر الاخیار ہیں، ہم تو خیر ہیں، منانی ہیں، لیکن کون ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں؟ ہم یہ خوش فہمی مبتلا ہیں. علماء کا مقام بہت اچھی بات ہے بھئی علماء کا مقام ضرور ہے، لیکن علماء حق کا مقام ہے. علماء حق وہ ہیں جو اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کرتے ہیں. علماء حق وہ ہیں جن کا قول، جن کا فعل، جن کا سوچ، جن کی فکر، جن کی حرکات، جن کے سکنات. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت کے دروس میں بیٹھ کر حضرت کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر یہ لکھ لیا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہوگی، یہ بھی سنت ہوگی، یہ بھی سنت ہوگی. بعد میں احادیث میں تلاش کرتے حضرت کے حرکات و سکنات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حرکات و سکنات کے مثل ہوا کرتے تھے. اتنے مطیع اور اتنے اطاعت سنتوں کے بارے میں. اب ہمارے بچیاں جب چھوٹے چھوٹے آتے ہیں بڑے معصوم رہتے ہیں، ذرا بڑے ہوئے شرارت شروع، ذرا بڑے عورت لڑکیوں کی شرارت ان کے وہ بھی نسوانی ہوتی ہیں. جیسے ان کی باتیں نسوانی، ان کی حرکتیں بھی نسوانی، ان کی شرارت بھی نسوانی. لڑکوں کی شرارت الگ ہوتی ہے، لڑکیوں کی شرارت الگ ہوتی ہے. لڑکوں کی شرارت الگ، لڑکوں کی باتیں الگ، لڑکیوں کی باتیں الگ. ہم ذرا سوچیں کہیں ہماری زبان بے حیا تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری نظر بے حیا تو نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. بے حیا باش ہر چے خواہی کن. جس وقت حیا نکل جائے تو یوں سمجھو دین نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان. بے حیائی نظر، بے حیائی سوچ. بے پردہ لوگ سمجھتے ہیں گلوز پہننے کا نام، ساکس پہننے کا نام، آنکھیں چھپانے کا نام اعلیٰ درجے کا پردہ ہو گیا. بھئی جہاں پر پردہ ہے وہاں پر حیا، یہ تو جلد کا پردہ ہوا، جلدی پردہ. یہ جلدی پردہ ہوا، بدن کا پردہ ہو گیا. لیکن ہمارے سوچ کا بھی پردہ ہے. جس طریقے سے تلک حدود اللہ ہے، حدود اللہ صرف احکام میں نہیں، اخلاق میں بھی حدود اللہ ہے، نظر میں بھی حدود اللہ ہے، قول میں بھی حدود اللہ ہے، سماعت میں بھی حدود اللہ ہے، فکر میں بھی حدود اللہ ہے، جذبات میں حدود اللہ ہے، خیالات میں حدود اللہ ہے. ان تمام حدود کو حدود کے پابند بنانے کے لیے دعوت کی محنت. کیوں؟ حدود کے پابند بنو، حدود کے پابند بنو. 12 نمبر دیکھے ہوں گے حاشیے میں، 12 نمبر کا حد بس ختم ہو گیا. زیادہ یہاں پر گھرنے کی ضرورت نہیں، عبارت پڑھو، ختم ہو گیا، عبارت پڑھو. اب حاشیہ گھر لے کر، اور بعض بچیوں کو طلباء کے غلیظ عادت، استاد پڑھتے اس ٹائم پر حاشیہ دیکھتے ہیں. استاد آپ پڑھتے وقت حاشیہ دیکھتے ہیں. یہ کیا گندی عادت ہے بھائی؟ استاد کے اوپر عدم یقین حاشیے کی طرف بار بار نظروں کو دوڑاتی ہے. استاد پر عدم یقین بین سطور دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں. آپ اگر استاد پر یقین نہیں کریں گے زندگی میں آپ کو علم نہیں ملے گا. اسی طریقے سے شیخ پر یقین نہیں کرو گے زندگی میں تربیت نہیں ہوگی. یقین ہونا چاہیے. جسے 4 چیزیں شرط ہیں استفادے کے لیے لکھا ہوا ہے.
اس میں کیا؟ اتباع، اطلاع، انقیاد و اعتقاد. اسی طریقے سے عقیدہ جس طرح ہم جس استاد سے ہم پڑھ رہے ہیں بھئی یہ استاد ہمیں صحیح پڑھا رہے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں بھئی جس طرح ہماری پڑھنے اور پڑھانے میں حیا کا خیال، نظروں کا حیا ہے، زبان کا حیا نہیں ہے، نظروں کا حیا ہے، ذہن کا حیا نہیں ہے، نظروں کا حیا ہے، خیال کا حیا نہیں ہے، نظروں کا حیا ہے، جذبات کا حیا نہیں ہے، تو وہ بے حیا ہے. حقیقت میں وہ بے حیا ہے، اسی لیے اس کو بے حیائی میں شمار کیا گیا. اسی لیے مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ماشاءاللہ تعلیم و تعلم میں بھی آگے بڑھے، ہر میدان میں آگے، پڑھائی میں آگے بڑھو. میں ابھی حدیث پڑھاتے پڑھاتے بخاری شریف میں جو روایت آئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے یوں کہا، دیکھو بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام اللہم علمہ القرآن، ایک جگہ پر اللہم فقیہ فی الدین. کب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات سے فارغ ہوتے ہی آپ نے بازو دیکھا کہ لوٹے پہ پانی رکھا ہوا ہے وضو کرنے کے لیے. لوٹے میں پانی صرف لوٹے میں پانی رکھا ہوا وضو کر. دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اتنا باغ ہوا، ماشاءاللہ کتنی سمجھداری ہے کہ اس وقت میرا تقاضا وضو کا ہے، فوراً انہوں نے وضو کا تقاضا پورا کیا. تو اس پر انہوں نے جس طرح جو دعا دی، اللہ نے عالم میں چمکا دیا. عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے عالم میں چمکا دیا. میں اس کہنا چاہتا ہوں آج کل ہمارے بچے دعا کرو حضرت، دعا کرو حضرت تو بولیں گے، دعا کرے سے کا کام نہیں کریں گے. دعا کرو حضرت، دعا کرو حضرت بولیں گے، دعا لیے جیسا کام نہیں کریں گے. تو دعا کہاں سے ملے گی؟ دعا کرنا الگ، دعا لینا الگ. ہم کہتے ہیں گھر کو جا رہے ہیں، امی کی دعا لو، ابا کا دعا لو، مسجد مدرسے کو آ رہے ہیں، معلمہ کا دعا لو، خادمہ کا دعا لو، جو ہمارے محسنین ہیں ان کی دعائیں لیجئے. آپ دعا لینے والے بنو. آپ چاہے سنو اچھی طرح میری بات، نمبرات کم لو، کوئی حرج نہیں، اللہ تم سے بہت زیادہ خدمات لے گا. کب؟ جب تمہارے اخلاق اچھے ہوں، خدمات اچھے ہوں، مزاج اچھا ہو، ملنسار طبیعت. ایک صاحب ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے حضرت میرے 4 بہو ہیں، میرے 4 بہو 4 مدرسے کے پڑھے ہوئے، اور میں اچھی طرح اندازہ لگا لیتا ہوں کون سے مدرسے میں کس بات کا زور دیا جاتا ہے. انہوں خود بولے، انہوں بولے یہ مدرسے کی فارغہ بہترین خدمت گزار اخلاق والی بچی، یہ مدرسے کی فارغہ عبادت 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 عبادت، یہ مدرسے کی فارغہ مدرسہ 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 مدرسہ، یہ مدرسے کی فارغہ. یہ آ کر دعوت کے اعتبار سے ان کا رجحان، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے یہ کیوں بے، حالانکہ جب سب کام ہمارا ہے، جب سب کام ہمارا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ سب چیزوں، جیسے کہ ہم پورے بدن کے اعتبار سے جیسا فکر کرتے ہیں بے، ہماری آنکھ بھی صحیح سالم رہے، زبان بھی صحیح سالم رہے، دانت بھی صحیح سالم رہے، کان بھی صحیح بھئی کہیں بھی درد ہو فوراً ٹریٹمنٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے کان رشنا چھوڑو، آنکھ رشنا چھوڑو، دماغ رشنا چھوڑو گے تو ارے بھی ایک ایک چیز چھوڑتے جائیں گے آپ کو بھی لوگ چھوڑ دیں گے. اسی طرح ہوگا. یہ چھوڑو کا قصہ نہیں، ہر چیز کی جیسے بدن کے تمام اعضاء کی اہمیت ہے، دین کے تمام شعبوں کی اہمیت ہے. ایسا نہیں کہ آپ خدمت چھوڑ کر دل جیت لو گے، نہیں. عبادت چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لو گے، نہیں. آپ اخلاق چھوڑ کر بندوں کو راضی کر لو گے، نہیں. آپ پڑھانا چھوڑ کر اپنی ذمہ داری پوری کر لو گے، نہیں. آپ دعوت و تبلیغ چھوڑ کر امت کا درد سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، نہیں. تمام چیزوں کا لازمی طور پر. تو اس لیے ہمارے مدرسے میں جہاں پر خالی کی آنکھ کا خیال، آپ اسپیشلسٹ ہیں نا، انہوں آ کر ان کے مضمون کی ترغیب دیتی ہیں. سو آنکھ کا خیال رکھو بھی، آنکھ کا خیال رکھو بھی، آنکھ کا خیال رکھو. دماغ کا خیال نہیں رکھنا، دماغ کا بھی رکھنا. دماغ کا ڈاکٹر دماغ کے بارے میں بولے گا، دانتوں کا ڈاکٹر دانتوں کے بارے میں بولے گا.
جلد کا ڈاکٹر جلد کا، بالوں کا ڈاکٹر بالوں کے بارے میں بولے گا. ہر ایک ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہیں وہ گردے کا ڈاکٹر کیا بولے گا؟ گردے کے بارے میں بولے گا. ہارٹ کا ڈاکٹر کیا بولے گا؟ ہارٹ کے بارے میں بولے گا. حقیقت میں کیا ہے؟ ان تمام کا خیال رکھنا ہے، ان تمام کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح ماشاءاللہ ہم سب ایسے ادارے میں پہنچے ہیں جو ادارہ ہر اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں ایسی مربیہ کے نام سے حلیمہ سعدیہ نام رکھا گیا ہے. ایسی مربیہ کا نام ہمارے مدرسے کو دیا گیا ہے جو نام جنہوں نے جن کی تربیت میں سرکار دو جہاں حضرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ نام رکھنے کی وجہ کیا؟ یعنی ہر ایک اپنی نسلوں کو اسی طرح نقش قدم پر چلاؤ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، شریعتیں ہر اعتبار سے جس طریقے سے ہماگیر شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور انہوں نے اپنے صحابہ کو جس طرح بنایا، اسی طرح یہاں کے پڑھنے والی بچیوں کا بھی مزاج بننا چاہیے. اس کے لیے تعلیم و تعلم کا بھی اپنے علمی معیار بھی بڑھاؤ، دعوتی فکر میں بھی اور تربیتی فکر میں بھی ہر اعتبار سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہر میدان میں آگے بڑھائے گا. اس کے لیے آپ حضرات جس طرح خاص طور پر فارغات ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور جتنی بچیاں یہاں موجود ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں. یہ تو ماشاءاللہ گھر کو جاتی ہیں بچیاں شام کو، دونوں قسم کی ہیں، ایک تو قیام کی بھی ہیں، آمد رفت کی بھی ہیں. گھر کو جاتے ہی فوراً نماز میں سستی کرنا. اب امی بولتی کون کیا بے وارسی مدرسے میں پڑھ رہی کی انہیں نماز آج پڑھتی نہیں. اب بعض مرتبہ والدہ گھر مدرسے میں آپ کو شکایت کرتی، اسے ذرا سمجھاؤ حضرت، گھر کو آپ کو مغرب پڑھتی نہیں، عشاء پڑھتی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے آپ کے خاندان میں ایسا امپریشن ڈالا ہے کہ انہیں کون سے مدرسے میں جا کو سدھری ہے کہ تجھے بھیج دیں. کیا مطلب؟ خاندان کی بچیاں تمہاری وجہ سے رک گئی، وہ پورا گناہ تمہارے سر پر. تمہاری بد اخلاقی، تمہاری بدتمیزی، تمہاری بے ادبی، تمہاری گستاخی اور تمہاری نماز میں سستی، نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان کی بچیاں. بلکہ میں کہتا ہوں ایسے تم نیک بنو، اچھی بنو کہ آپ میگنیٹ بن جاؤ فولاد کی طرح. آپ جاؤ 10 بچیوں کو لے آؤ، کہے یہ بچی کو دیکھو ہمیں مدرسے میں ڈالے حضرت، یہ بچی کو دیکھو ہمیں مدرسے میں ڈالے حضرت. اس طرح کا نیک نام کمانے والی بچیاں انشاءاللہ ہمارے حلیمہ سعدیہ کی بچیاں سے گزارش کرتا ہوں یہ حلیمہ بھی بنے اور سعیدہ بھی بنے، حلیمہ بھی بنے اور سعیدہ بھی بنے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں چمکائے گا. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی نسل آج نہیں تو کل آگے بڑھے گی. پھر دیکھیں گے آپ کے جذبات کو اللہ تعالی منتقل کرے گا. آپ کی نسل میں محدثین پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی تحدیث بھی نعمہ کی وجہ سے، مفسرین پیدا ہو رہے ہیں آپ کے تحقیق قرآن کی بدولت، اور فقہا پیدا ہو رہے ہیں آپ کے جذبات فقہ کے اعتبار سے، اور آپ کے یہاں قراء پیدا ہو رہے ہیں آپ نے حسن قرات کی بنیاد پر، اور آپ کے یہاں مقتدی پیدا ہو رہے ہیں آپ کی نظریاتی اور فکری جذبات کی بنیاد پر، اور آپ کے گھر میں داعی پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کی فکری امت کی بدولت. یہ تمام جس طریقے سے ماں کے ذریعے سے صحت منتقل ہوتی ہے ویسے ماں ہی کے ذریعے سے تربیت بھی منتقل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم میں سریے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی فارغات ہیں وہ نیت کریں چھٹیوں میں جب جائیں گے اپنے ماں کے ساتھ، اپنے امی کے ساتھ. 3 دن جانے میں کیا بھی شرط نہیں ہے، 3 دن جانے کے لیے کوئی شرط نہیں. آپ اپنے ماں کے ساتھ جائیے، امی کو تشکیل کرو، ابا کو تشکیل کرو. بہت ساری بچیاں جانتی ہیں. اچھا میں ایک گلبرگہ مدرسے کو گیا تھا بنات میں، وہ کہنے لگے عجیب بات کہ حضرت ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچیاں پڑھ رہی ہیں 80، چھوٹا مدرسہ تھا 80، اور اللہ کا شکر ہے آج 800 بچیوں کا جلسہ ہے. میں پوچھا 80 پڑھ رہی ہیں 800 بچوں کا جلسہ ہے، یہ کیا بھائی 10 گنا زیادہ ہو گیا کہ عوام کو جوڑیں کیا؟ 800 وہ کیسا؟ کہنے لگے ہماری بچیاں جو یہاں پڑھتی ہیں، سبق لیتی ہیں، گھر کو جانے کے بعد اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑ کر بیٹھتی ہیں.
آج میں نے یہ سبق لیا، سبق سنا دیا، حضرت اوکے بول دیے، اوکے جو سبق کا ہو گیا وہ اوکے کا سبق پڑھاتی ہے کس کو؟ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی نانی کو، اپنی خالہ کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آج فارغ التحصیل جتنی 80 بچیاں ہمارے مدرسے سے اور ہماری مدرسے کے بچیوں کی کوشش سے 720 خواتین بھی امتحان دے کر کامیاب ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ آج ان کی بھی یہاں پر اعزاز سے ان کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ یہ ہے کارگزاری، یہ ہے یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ دعوت کا درد۔ بھئی میں بھی دیندار جیسا بن رہی ہوں، جیسے علم کو باقی رکھنے کے لیے 3 کام: 1 عمل کرو، نمبر 2 مذاکرہ کرو، نمبر 3 اس کا سبق دہراتے رہو، تکرار کیا کرو، عمل کرتے رہو، کراتے رہو، اور اس کا مذاکرہ کرتے رہو، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، معلمات بھی ماشاءاللہ جتنی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب بنا کر مشورے سے پہلے یہاں چھٹیوں میں، جو چھٹیاں مدرسے سے ہوتی ہیں ان چھٹیوں میں آپ حضرات 3 دن لگائی ہوئی ہیں تو اشرا نکلے، اشرا لگائی ہوئی ہے تو چلے کی ترتیب بنائیں، چلہ بھی لگائی ہوئی ہے تو بیرون کی انشاءاللہ ترتیب بنائیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ابھی ہمارے یہاں سے خرگستان جماعت گئی، اس میں 1 عالم تھے، بقیہ ہمارے ساتھی تھے، 6 کے 6 معلمات، 6 کے 6 معلمات۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب نیتیں کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ایک تو ہمارے 8-9 کو اجتماع ہے، اس سے سلسلے میں تمام بچیاں جتنی یہاں ہیں، معلمات ہیں، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کے خرابیوں سے اور ہر طرح کے ان شر اور شریر کی شرارتوں سے اللہ اجتماع کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے خیر وجود میں آنے کا اللہ تعالیٰ اجتماع کو ذریعہ بنائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ اجتماع سے کیا چاہتے ہیں؟ عجیب بات، حضرت نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اماموں کو مصلی ملے، اماموں کو مصلی ملے، مدارس کو طلباء و طالبات ملے، شیوخ کو مریدین ملے، شیوخ کو مریدین ملے، اور امیر کو مامور ملے۔ یہ ہے اصل اجتماع کا۔ مفتی کو مستفتی ملے، مفتی کون ملے؟ مستفتی ملے۔ یہ سب مقاصد اجتماع ہیں۔ تو اجتماع ماشاءاللہ جو ہو رہا ہے ایک عمومی انقلاب لانے کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے 8-9 تاریخ کو، دسمبر کے 8-9 تاریخ کو ہو رہا ہے، تو آپ کے بالکل شہر ہی میں طیب پال ٹیکنیک، وہاں آپ حضرات اپنے اپنے گھر کے مردوں کو ضرور روانہ فرمائیں، اور اس سے پہلے ایک 3 دن لگا کر ماحول سازی کی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام معلمات، طالبات، دیگر مستورات، امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ ساری باتیں سنی ہوں گی۔ جیسے جب بھی کوئی باہر کے عالم آ کر بیان کرتے ہیں تو خاص طور پر بڑی جماعت کی طالبات سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی تم ایسی بات سنے ہیں جو آج تک نہیں سنے تھے، وہ سناؤ، وہ بتاؤ، اور کون سی بات ایسی ہے جو ان کو نہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آئی ہے، ایسی بات پیش کرو اور سمجھ